बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हुक्मरान या सियासतदान या अवाम जैसे भी हों हमारे दिल के करीब होते हैं, और ख़ुसूसन मकबूजा जम्मू कश्मीर क्योंकि ये एक ही खून है और एक ही सिलसिला है। और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग हम देख रहे हैं कि 70 साल से पाकिस्तान की मोहब्बत में वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसी तारीख़ रकम कर दी, इतनी लंबी जद्दोजहद शायद ही किसी कौम ने अपनी आज़ादी के लिए की हो। लेकिन हमें ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जवाब में जम्मू कश्मीर का मसला हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों का हमारे मीडिया के लिए सरफहरिस्त होना चाहिए था, तरजीह नंबर 1 होना चाहिए था, तो वो हम नहीं कर सके। मैं इसलिए हर वक्त कश्मीरी कौम के सामने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ, और उनके सामने एक शर्मिंदगी का एहसास होता है एक पाकिस्तानी की हैसियत से। लेकिन फिर एक और बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर ये हुई है कि होना तो ये चाहिए कि कश्मीर के मसले पे तमाम पाकिस्तानी तमाम सियासी इख्तलाफात से बालातर हो कि यकजान हो, यक ज़ुबान हो, लेकिन वो चीज़ भी हमें देखने को नहीं मिलती। अब पिछले दौर में मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उस वक़्त वज़ीर आज़म जो थे वो भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन मुनक़सिम ख़ानदान से ताल्लुक़ है और जज्बाती थे। अब के बार मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास साहब वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो वो भी जज्बात के समंदर हैं। और पिछले दिनों हमने उस जज्बात का इजहार भी देखा, तो आज हमने उनको ज़हमत दी है और उनसे जानेंगे कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर की क्या सूरत हाल है, और ये जो वफाकी हुकूमत के साथ उनका तनाज़ा हुआ उसमें कौन ज़्यादा कसूरवार है, वफाकी हुकूमत या ख़ुद सरदार साहब। तो बहुत शुक्रिया सरदार साहब। और मेरे ख़्याल में पहले तो इससे शुरू करते हैं कि बतौर वज़ीर आज़म आप पे सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो कश्मीरियों का और ख़ुसूसन मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का है। वज़ीर आज़म बनने के बाद अभी तक आपने उनके लिए क्या किया? सलीम भाई बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रा नवाजी है। पिछली दफ़ा जब आप आए थे यहाँ पे तो सेंटर्स में आग लगी हुई थी, लेकिन उस दिन भी आपने कमाल बरादराना जो शफ़क़त और जो हमदर्दी हो सकती है वो आपने की। आपने कहा जी कि हम प्रोग्राम मुलतवी करेंगे, और अगरचे हमने प्रोग्राम किया, लेकिन जो एक मैं समझता हूँ कि आपके साथ हमारे भाइयों वाले तल्लुकात अपनी जगह पे, लेकिन जो अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी असम्बली के फ्लोर की तकारीर है। मैंने कभी किसी को मैं फ्लोर पे कहता हूँ कि मुझ पर तनकीद करें, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, लेकिन तामीरी तनकीद करें। मुझसे वो पूछें कि मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन खाम खा तनकीद बराए तनकीद ना करें। और मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ हमारे दोस्तों का रवैया, जो पौड़ी पुल के ऊपर आम आदमी बैठा होता है, वो भूला हुआ होता है कि मेरे पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40,000 30,000 लोगों ने वोट किया, और वो मेरी तरफ पूरी कौम देखती। तो मैं बिल्कुल इस हवाले से जो आपका सवाल है, ये मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये नहीं है कि मुझे अपने आपका ज़्यादा जवाबदेही का एहसास है, हम में से हर एक को होता है। कोई कभी ये फुर्सत के लम्हात निकालता होगा, कोई नहीं निकालता। मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक हम पूरा मुल्क की हैसियत से, मैं आज़ाद कश्मीर का जो लोग हमारे अक्सर लोग रेफरेंस देते हैं कि कराची माहिदा है, फलाना माहिदा है, तो मैं माहिदात के खाते में नहीं जाता, चूँकि मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के रहने वाले जो थे उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान किया था, और बाबा कौम अलैहि रहमा के 3 दौरे थे कश्मीर के इससे पहले, और वो जब गए तो उस वक्त की जो कश्मीर की लीडरशिप थी, मेजॉरिटी ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहेंगे, चूँकि उन्होंने ये कहा था कि जो तहरीक चल रही है उसमें जो फार्मूला तय हुआ है कि जिन इलाकों के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं, वो रियासतें या सूबे चाहें तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, और जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। मतलब ये कोई जबरन नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक विल शामिल थी, चॉइस शामिल थी कि वो कैसे करना चाहिए। लेकिन इस सारे के बावजूद जो मकबूजा कश्मीर के लिए देखें, जो इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो हुकूमत बैठी है,
جس کا ایک صدر ریاست ہوتا ہے، جس کا ایک وزیر اعظم ہے، اور جس کی سپریم کورٹ ہے آزاد کشمیر کی اپنی فل فلج، اور آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ ہے جس کے 9 جج ہوتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں کہ آزاد کشمیر کی 5-6 ملین کی آبادی کے لیے یہ ایک بڑا سٹرکچر، اگر یہ جو معاہدات کی بات کرتے ہیں اس میں پاکستان کی نہیں سردار صاحب ہسٹری میں زیادہ اس لیے نہیں جاتے، وہ پچھلی مرتبہ بھی میں نہیں جاؤں گا آپ کے حادثے کی وجہ سے بالکل میں نے بہت ہاتھ ہولے رکھا، اور پھر ماشاءاللہ آپ کے پی ٹی آئی والے بھی پروپیگنڈا، تو کسی نے کہا کہ جی سلیم نے 2 پلیٹ لے لیا، کسی نے کہا کیا کر دیا، کسی نے کیا کر دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم بننے کے بعد آپ الحمدللہ صاحب وسائل بھی ہے، روزگار کے غم سے بھی آزاد ہے، تو آپ نے اس مشن کے لیے کیا کیا؟ سلیم بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ 75 سالوں میں جو مقبوضہ کشمیر کے لیے ہم نے بات کی، ہم نے اپنے پیٹ بھرے، ہم نے اپنی سیاست کی، ہم نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ میں ہوں، میرا کوئی بڑا ہو یا کوئی بھی بڑا ہو، وہ سارے کے سارے ہمارے بڑے ہی تھے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کوتاہی کے پیچھے ہمارے قومی اداروں کا بھی ہاتھ ہوگا، جس میں وزارت خارجہ جو ہماری ہے، میں وزارت خارجہ یہ کہ ایران کی نہیں ہے، افغانستان کی نہیں ہے، ہماری اپنی وزارت خارجہ ہم ہیں، لیکن ایک میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیزیں اوور لک ہوئی۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جب یہاں پہ گورنمنٹ آئی، قمرزمان قاہرہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے آل پارٹیز بلائی، وزارت خارجہ نے بلانی تھی، وہ شاید اس وقت بلاول صاحب باہر سے، قمرزمان قاہرہ صاحب نے بلائی، لیکن قاہرہ صاحب کو میں ہمیشہ مارجن دیتا ہوں کہ کشمیر کے لیے وہ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، برادرانہ بات سنتے، تحمل سے سنتے، ایک اچھے لسنر ہیں، اور کبھی انہوں نے لوگوں کو غصے کا اظہار نہیں کیا، تو ہماری باتیں انہوں نے سنی، ہم میں سے بعض لوگوں نے کڑوی بات بھی کی ہوگی، اس میں ہم سب کی تقاریر آن ریکارڈ ہے، تو ہم نے گزارش یہ کی کہ ہمیں روایتی راستے چینج کرنے، اس لیے کہ ہم 75 سالوں میں کہاں پہنچے، کوئی تو منزل طے ہوتی ہے، اگر یہ 1000 مائل کا سفر تھا تو کوئی 100 مائل، کوئی 50 مائل، کوئی 200 مائل، آج وہ گھرانے جہاں پہ ہمارے گھر سے آج ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارا عالمی سطح پہ ہماری پذیرائی نہیں ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اکنامک ٹائز جو ہیں اور مفادات جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، ہم کہاں پہ، اگرچہ مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم بھی کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے، 5ویں 6ٹھی بڑی مارکیٹ ہم بھی ہیں، اور ہمارا ایک صوبہ پنجاب جو دنیا کی آبادی کا 10واں جو ملک ہو سکتا ہے، اگر یہ ملکوں میں جائے تو پنجاب 10ویں نمبر پہ آتا ہے، تو ایسے گئے گزرے حالات بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم ایسی ریاست نہیں ہے کہ ہم 5-7 ملین ہیں، ہم بھی میٹر کرتے، لیکن مفادات کے پیچھے وہ گھر جہاں پہ مطلب کسی کو اندر میں سمجھتا ہوں کہ جانے کی اجازت نہیں تھی، آج ہندوستان جا کے بیٹھ گئے اور ہم باہر ہیں، تو اس پہ ہم نے یہ تجویز دی کہ ایک تو ہندوستان نے یہ کیا کہ وہ ہمیشہ ریجن وائز اپنی لوگوں کو، ڈپلومیٹس کو لانچ کرتا ہے، اور ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے لانچ کرتا ہے۔ ہم نے کہا جی وزارت خارجہ کے اندر کشمیریوں کو، وزیر خارجہ کے ساتھ کوئی ان کو اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ وزیر اعظم کے ہوں، اور کوئی ایسی جگہ پہ جب آپ باہر جاتے ہیں، سلیم بھائی ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز اچھائی کا پہلو ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اچھائی سے اچھائی جنم لیتی ہے، جو ہمارے جو لوگ کرتے ہیں نا، جو آزاد کشمیر میں، وہ کہتے ہیں جی پار اور آر اور اسٹیٹ سبجیکٹ، تو میں ان کو اکثر میں کہتا ہوں، میں آر اور پار پہ یقین نہیں رکھتا، کشمیر ریاست ہے لیکن پاکستان کی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ٹھیک ہے، ہم نے اس کا ریاستی سٹرکچر رکھا، اس کو ریاستی وقار اور عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ علاقہ ہے، اس کے قبائل اور اس کی تاریخ ہے، یہ ہمیں کسی نے تھالی میں رکھ کے نہیں دیا تھا، ہمارے آبا اجداد کی تاریخ ہے کہ ان کا خون چپے چپے کے اوپر گرا، بڑی اس میں ایک بات چلی ہے کہ جی دیکھیں جب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی یہ حیثیت رہے گی تو اس کو ڈیو رائٹس نہیں مل سکتے، وہ قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، سینٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے، اور باہر تو کیس لڑنا ہے وفاقی حکومت نے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو پروویژنل صوبے کا سٹیٹس دے دیا جائے، آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے کہ موجودہ سٹیٹس ہی ٹھیک ہے یا کہ نہیں کچھ دینا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان نے پرنسلی سٹیٹس جب 5 اگست 2019 کو اس نے ختم کیا، اس میں 35A یا 370 اس نے، چونکہ اس کا یہی تھا کہ پرنسلی سٹیٹس اس نے ریووک کیا، اور اس نے شاید اس کو جواز بنایا ہمارا گلگت کے کچھ، اور وہ ریفرنس بھی دیتا ہے اپنے اینڈ پہ، کوئی نقشے چینج کرنے سے، نقشہ تو ایک نقشہ نویس نے بنانا ہے، نقشہ آپ دنیا میں کسی کو اپنے ساتھ نقشے میں دکھا دے، اس سے کام نہیں بنتا، کام ہوتا ہے ول کا، جرت کا۔ آپ یقین جانیے کہ جو ہم کسی جگہ پہ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ نرم بھی پڑتے ہیں، جو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، چونکہ کشمیر کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں درندہ فوج کے سامنے اگر جرت کر سکتی ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے اگر ڈروں اور میں اس نبی کا امتی، میں کہوں کہ میں حسینی ہوں، نہیں سر، میں نے سوال خالص سیاسی کیا، آپ بھی دینی ٹچ دے رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی راہ پہ یقین نہیں رکھتا، جو کہتے ہیں نا، دیکھیں ایک سوارتی جو ایک حد تک ہوگا، اقوام متحدہ اس لیے وجود میں آئی تھی کہ 20 سال کے عرصے میں دنیا نے 2 عظیم جنگیں فیس کی،
انہوں نے کہا تباہی نکل جائے گی، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کشمیر کے لیے کیوں اقوام متحدہ آگے نہیں آتا؟ کیوں اس تیمور میں ریفرنڈم ہو وہ سکتا تو ہم نے پہلے خود جواب دے دیا نا ہمیں کہ انڈیا اس کی لیے اتنی مضبوط لابی ہے۔ مضبوط ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اسی طرح رکھیں گے رویہ، جو کشمیر کے اندر ہے نا ان میں کمی نہیں آئی۔ دیکھیں نہیں، پہلے تو میں نے جو سٹیٹس کا آپ کہتے ہیں کہ موجودہ سٹیٹس ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں صوبے کہ کے حق میں ریاست نہیں کا تو دیکھیں سٹیٹس کسی صورت کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اس تحریک کو بھی کمزور کر رہا ہے، اس ساری جدوجہد کو زمین بوس کر دے گا، یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں جو میں آپ کو تو بتاؤں، موجودہ سٹیٹس کے ساتھ دیکھیں یہاں سے فیڈرل سیکرٹریز چند آپ کے وہ میں آپ کو بتاؤں باہر سے آتے ہیں لوگ، آپ کے چیف سیکرٹری، اور وہ بنتے ہیں، آپ کا ادھر نہیں بن سکا، گلگت بلتستان کی بھی یہ حالت ہے۔ سلیم بھائی یہ تو ظاہری دنیا کے لیے ایک ہوتا ہے ظاہری نقشہ۔ میں نے کہا نا کہ میں چونکہ آر پار پہ یقین نہیں رکھتا، اس پہ یہ ہے کہ ایکچوئل اندرون خانہ کہانی یہ ہے کہ صوبوں کے ساتھ آپ کے دو مین لوگ ہوتے ہیں، ایک پولیس کا آئی جی ہوتا ہے جو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک چیف سیکرٹری ہوتا ہے جو وفاق کی نمائندگی کرتا ہے۔ صوبے کے اندر گورنر آفیسز ہوتے ہیں، وہ وفاق کی ملکیت ہوتے ہیں، ایئرپورٹس ہوتے ہیں وفاق کی ملکیت، مطلب بہت سارے اسٹرکچر ہیں۔ آزاد کشمیر کا جو نظام اس وقت گورن ہو رہا ہے وہ ایک ایکٹ ہے 1974 کا، عبوری ایکٹ، پروویژنل ایک ایکٹ لا کے اس کو کانسٹیٹیوشن کا درجہ دے کے، تو اس کو اگر وہ ایکٹ تھا تو اس کو پرماننٹ کر دیتے، اس کی فردر لیجسلیشن تو ہونی چاہیے تھی۔ وہاں کی اسمبلی کا نام ہی قانون ساز اسمبلی ہے، ہم 1.5 سال سے آئے ہوئے، ہم نے آج تک ایک قانون نہیں دیکھا تو نہ بنایا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر کو کیوں چینج کریں گے؟ دیکھیں آزاد کشمیر میں 7 وفاق کے افسر میں، چونکہ آر پار پہ یقین نہیں کرتا، جو وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر پاکستان ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ لاہور سے آیا ہوا ہے، یہ کوارٹ سے آیا ہے، یہ اس کا اپنا ملک ہے۔ دیکھیں بیوروکریسی نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے اس چکر سے جب تک نکل کے نا پولیٹیکل ول اوپر نہیں آئے گی اور پولیٹیکل رجیم اوپر نہیں آئے گی۔ دیکھیں پبلک سرونٹ کی ایک ڈیفینیشن تھی، وہ وفاق سے آئے، لاہور سے لیکن آتا ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا ہوگا کہ کشمیریوں کا کیس باہر جا کے کشمیری لڑے۔ یہ بات اصل دیکھیں نا، اس میں جا کے آپ ڈپٹی وزیر خارجہ کشمیری لیں، دیکھیں نا آپ ٹیکنوکریٹ پہ لے لیں لیکن ڈپٹی لیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کشمیری نے اسلام آباد کا سب سے بلند بلڈنگ یہ سینٹورس یہاں پہ بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ جو 7 پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے اس میں کشمیر کی نمائندگی نہیں ہے۔ وزیر خارجہ آپ کا کبھی جو ہے سندھی ہوگا، کبھی پختون ہوگا، کبھی بلوچ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، لیکن کشمیری نہیں بن سکتا۔ ابھی آپ ریسنٹ پچھلے میں نہیں ہوگا، دیکھیں ایک تو یہ کہ ڈاکٹر قدیر خان اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، محسن پاکستان تھے ہمارے ملک کے، آمین۔ ان کے ساتھ 1-2 سائنٹسٹ جو آزاد کشمیر کے تھے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی اور وہ عام لوگوں میں سے تھے۔ کشمیر کے لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا، اپنی صلاحیت اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ منوایا، اور آزاد کشمیر کے اسپیشلی ان کو جگہ آسان نہیں تھی ان کے لیے دینی، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی، انہوں نے پسے پوش ڈالی ہوں گی، ڈالنی پڑتی ہیں، ہمیں ڈالنی چاہیے بھی، لیکن زیادتیاں ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 58 میں ایف سی نے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے اور مرکزی پارلیمنٹ کے ابھی ممبر آپ نہیں دیکھیے بن کہ وہاں اب اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں پہ اعتبار بھی کرنے کو کوئی تیار نہیں، لیکن یہ جو سردار مسعود خان ہے جو اس وقت امریکہ میں، تسلیمہ اسلم تھی ہماری یہاں رہی فارن اسپوکس پرسن بھی تھی، اور انہوں نے ایز اے ایمبیسیڈر بھی دیکھا نا، یہ آپ کے پچھلے زیادہ لمبے عرصے میں نہیں، پچھلے 10-12 سال کے اندر میں ہمارے اور بہت سارے میں کئی پاکستانی ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں، میں ان کو دلی طور پہ معترف ہوتا ہوں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے تو یہ دیکھیں کیا سردار مسعود خان کو وزیر خارجہ لگایا جائے یا سیکرٹری خارجہ لگایا جائے، نہیں لگ سکتا، تسلیمہ اسلم نہیں لگ سکتی، تو یہ ان کے اندر ٹیلنٹ تو موجود ہے، آپ جگہ دینا چاہیے اس لیول پہ یا نہ دیں، لیکن یہ تو مسعود خان امریکہ اپنے چائنا میں ہائی کمشنر رہے آئے۔ ٹیلنٹ تو ہم آپ کو دیکھ کے بھی الحمدللہ کہ دیکھیں آپ کا بزنس جو ہے مڈل ایسٹ سے لے کے یہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ سینٹورس، یہ باقی ساری چیزیں، اب آپ وزیر اعظم بھی بن گئے، پی ٹی آئی میں اتنی جلدی اپنا مقام بھی بنا دیا راتوں رات، تو اس سے تو ٹیلنٹ کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار تنویر الیاس صاحب۔ سردار صاحب، آپ اس روز آپ پرائم منسٹر شہباز شریف سے کیوں جھگڑ پڑے سفارتکاروں کے سامنے؟ یہ بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ قبائلی اور علاقائی روایت پسند لوگ ہیں، پاکستان کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ میں تو وفاق کے، میں ہمیشہ اپنی تقاریر اور معافی ضمیر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بالکل اللہ کو گواہ بنا کے کہ نہ میری نیت میں فطور تھا، بلکہ میرا یہ تھا کہ ہم ان کے لیے یا لنچ، بلکہ میرے سٹاف کو میرے آئیڈیا، جو میرے پرنسپل سیکرٹری سینئر ترین بیوروکریٹ، ان کو پتہ ہے میرے مزاج کا، میں مہمان نوازی میں کہتا ہوں، مجھے کہہ رہے تھے کہ سر آج اتنا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو دعوت ایکسٹینڈ کریں اپنا مظفر آباد۔
आई डाउट नो कि शहबाज शरीफ साहब को किसने ब्रीफ किया था, लेकिन मैं एक हकीकत बताऊं कि उनको एक चाहिए कि कमेटी बनाए। नेगलिजेंस जो मौजूदा आए हैं ना चेयरमैन वापडा में, इस वजह से नहीं कि वो आए तो मैंने उन्होंने वास्ता पे मैं उनको कुछ नहीं लेना देना ना, मेरा काम फंसा वापडा। सज्जाद गनी एक प्रोफेशनल आदमी, इंजीनियर थे, ये थे स्टाफ ऑफिसर के तौर पर जनरल कियानी के साथ में इनका उस वक्त मेरी मुलाकात है। उसके बाद 2-4 मैंने देखा बंदा प्रोफेशनल है। ये बाद में इन्होंने कोर भी कमांड की और अभी ये आए चेयरमैन, इससे पहले दूसरे थे। मेरा ये ख्याल था कि मैं इनके साथ बात करूंगा और मैं ये कहूँगा कि जनरल साहब को मैं भी जानता हूँ, तो जनरल साहब के ज़िम्मे लगाएं। चूँकि वापडा क्या कर रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि 20वें ग्रेड के वापडा के ऑफिसर की अकेडमी है, वो कोर्स करते हैं, अभी 21वें 22वें में जाएंगे। वो मेरे पास गए, मेरी एक तकरीर है कि वापडा एक अच्छाई पैदा करे, यहाँ के लोग वापडा के हवाले से उसको कोई बड़ा इस तरह समझ रहे हैं कि कोई साम्राज्य टाइप चीज़ है और ये बिदत है और ये खराबी पैदा कर रहा है। मैंने कहा आप नीलम जेलम की बिजली रहे हैं 2012 से एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन करते? देखिए एग्रीमेंट है ट्राईपार्ट, उसमें स्टेक होल्डर एजे के गवर्नमेंट है, वापडा है और फेडरल गवर्नमेंट है। वो साइन ही नहीं, एग्रीमेंट बगैर साइन के चल रहा है। जो बगैर साइन के चल रहा है उसकी लीगल हैसियत क्या, उसके टैरिफ कौन डिसाइड कर रहा है, उसकी बाकी जो है लेन देन कौन डिसाइड करे। उसके साथ ये है कि इनका एक मायदा ये था कि नीलम जेलम के बाद वाटर बॉडीज़ बनानी। क्लाइमेट का इतना इम्पैक्ट पड़ गया कि मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर 2 दर्जे का फ़र्क पड़ गया। वाटर बॉडीज़ नहीं बनी, लोग चीख रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की एक ज़िंदगी थी, वो मतलब सदियों से वहाँ रहते आए, उनको नज़र आ रहा है सामने। बूढ़े लोग हैं, वो दूर से पहचानते हैं इन चीज़ों को कि फ़र्क पड़ गया मेरे मामले। इसके साथ इन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, उनको आप बताते हैं कोई देसी के पत्थर। ये आपकी ये सारी चीजें अच्छा, जेन्युइन मजे की बात होंगी, आपको लेकिन बताऊं। मैं कहता हूँ कि अभी मुनासिब मैं वक्त बताऊं कि आपने कभी उनसे उसमें मुलाकात देखिए का कुछ वक्त चीज़ें- मांगा है? मुलाकात तो उनको मैं आपको बुलाया बताऊं है? कि जो अभी इस वक्त हो रहा है ना बाहर, चूँकि ये प्रोग्राम आपका बहुत पॉपुलर है, हिंदुस्तान भी देखता है। पता नहीं मुझे इस पर बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, चूँकि मैं इस हवाले से बड़ा केयरफुल होता हूँ। रटफा रहे हम हिंदुस्तान में अपनी मंगला देवी ढूंढता, वो मंगला के नाम से प्रोग्राम करता। आप यकीन माने कि मैं उस दिन ये था कि इसमें टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है, अंदर ऐसे हमारे रिलीजियस टूरिज़्म भी आ सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इस बात को बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, चूँकि समझेंगे। जब मैं उनको बताऊंगा तो शायद बात पिक करेंगे कि 2 अरब वापडा ला, 2 अरब क्या चीज़ होती है इदारे के लिए, और मेरे जैसा बंदा भी दे सकता है। मैं उनको कहूँगा कि वापडा को कहें कि ये एक अच्छा ही पैदा करे लोग, वापडा की तो तख्ती सी सारी उम्र लगनी है, हमारा इधर है ना, कौमी इधर है वापडा। तो इस तरह करें, जनरल सज्जाद साहब कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब को मैं बाई गार्ड आपको कह रहा हूँ कि उनके जहन में कोई मेरे हवाले से ऐसी बात डाली गई है कि वो मेरे से इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कोई ऐसी बात उनको नहीं, मिस आपने जो फिर नहीं, मैं- वीडियो दी और उनको चोर और पता नहीं, वो ये देखें, मुनासिब वो था क्या? इसलिए मैं उसको आपको बताऊँ, उससे देखें एक चीज़ आप देखेंगे मांगने की कि भाई ये पाकिस्तानी, आप सर्वे करा लें। जो वहाँ पे गार्ड खड़ा था कश्मीरी, जो वहाँ पे ऑफिसर खड़ा था, जो क्लर्क खड़ा था, जब शहबाज शरीफ साहब एक मुझे कह भी रहे ना, आप मीडिया में सिर्फ आप तो नहीं देखा ना, सदर साहब बैठ जाए, वज़ीर आज़म साहब, जो उससे मीडिया टीवी में नहीं आ रहा, जो मेरे साथ उन्होंने जो मेरे साथ जिस अंदाज से बात की, उसमें कोई पार्लियामानी ज़बान नहीं थी, कोई तहजीब नहीं थी, कोई शासकीय, जैसे आप रोड पे चलने वाले किसी आम आदमी को खतु हट जा भाई, तू क्या चीज़ है भाई, तू क्या कर। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी सिक्योरिटी भी, फिर देखिए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं उनको कह रहा हूँ सर मेरी गल तो सुन लो, और 3 मिनट आके सुन, 2 तो सुन लो। ये मैं उनको ये कहना चाह रहा था नहीं, तो ये बात प्रोग्राम के खात्मे के बाद नहीं हो सकती थी कि देखिए वो उन्होंने डिप्लोमेट प्रोग्राम उनका बैठे एंड थे, हो बाकी चुका उसके था। बैठे आप थे। उसका अगर उसका जाके देखेंगे ना, हाँ, मैं ऐसा बेवकूफ़ आदमी हूँ कि अपने लोगों के सामने उस प्रोग्राम के बीच में मैं टपक पड़ूंगा। मैंने उनको ये कहा, वो एंड पे कहा, उन्होंने कहा जी मेरी बात ख़त्म हो गई। वो डायरी उठा रहे थे, वो बात उन्होंने कहा जी मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। अब देखिए उससे पहले पिछले दौर में अभी आपके खान साहब को सियासी इख्तिलाफात होते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म ने बुलाया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली में खिताब किया, उधर उनके वज़ीर आज़म के जो कुछ थे उन्होंने उनके सामने रख दिए। तो इसी तरह आप भी कर इसमें सकते मैं हैं। एक चीज़ आपको साथ गुजारिश करूँ, राजा फारूक कदर खान साहब चूँकि बात करते हैं वो कोई भी फोरम, उन्होंने खान साहब की मौजूदगी में कई फोरम्स के ऊपर बड़ी खुल के बात की और तनकीद भी की, अपने इदारों पे भी तनकीद की, वफाक में भी तनकीद की, ऐसी तैसी उन्होंने की। लेकिन एक लफ्ज़ कड़वा अगर इमरान खान साहब ने कहा, बगावत का मुकदमा बनाया था उन्होंने। वो कोई और साहब, वो मेरा इधर को जो था जलसे जुलूस से, उसमें ये था कि जो उनके साथ जो अगली चीज़ थी, इमरान खान साहब ने 7 अरब रुपया ज़्यादा दिया। हमें 7 अरब तो दूर की बात है, हमारे 15 अरब रुपये वो काट दिए गए जो लगे हुए पैसे। अच्छा चलो, कश्मीर कास अभी की ये- खातिर इसमें देखें, अब आप चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करें, आपसे मिले, वहाँ का वो दौरा, तो आप उनको बिल्कुल दौरे की बिल्कुल। दावत देना चाहेंगे? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब हम राउंड कर रहे थे ना, चूँकि वो नहीं चाह रहे थे कि चूँकि उनके जहन में कोई बात, एक्चुअल जो मैं समझता हूँ कि वापडा के चूँकि चेयरमैन को तो नहीं पता होगा ना, नीचे भी बड़ी उदास
انہوں نے کوئی میرے حوالے سے ایسی بات کی تھی کہ اس کو پیچھے رکھنا نال، وہ تو مجھے بیچ چلو میں، وہ تو لیکن میں ناخوشگوار بیچ واقعہ ہو گیا میں نے نا۔ بیچ میں ان کو یہ ساری باتیں کی، مظفر آباد کی بات بھی کی، میں نے نیپرا کے ٹیرف کی بات کی، چونکہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا 1 میگا واٹ اب جو غلط پیغام گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت میں یہ دیتے کہتا ہیں؟ ہوں کہ آزاد کشمیر ان کا ہے، دیکھیں یہ تو پاکستان کا حصہ، پاکستان کی ٹیریٹری ہے۔ میں تو چونکہ جو کہا کہ میں ایک منفرد آدمی ہوں کہ میں آر پار پہ یقین نہیں رکھتا، میں چونکہ دیکھیں جو ہم دیار غیر میں پاکستانی ہیں نا، ہمارا اور طرح کا مزاج ہے۔ میں جو آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ ٹرم میں نے یوز کی کہ کشمیری اوورسیز پاکستانیز، ہماری چونکہ ہندوستان کو جو ہے جو چونکہ باہر رہ کے ہمیں پتہ چلے اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ کانگریس ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ بی جے پی، ہماری جماعت اسلامی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، کاف بھی ہے، نون بھی ہے، یہ ساری وہاں ہوتی ہے۔ نہیں، ہمارے پروگرام کا نام بھی جرگہ ہے، میں کہتا ہوں کہ مختصر اس میں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ میں وہ کہتا ہوں آ ایٹ جائیں، ٹائم، بالکل، آپ ان کو بالکل، دعوت کیوں دیتے ہیں نہیں؟ کہ وہ آزاد کشمیر میں آ جائیں، کہتا آپ ہوں وہ میرے ویلکم مہمان کرنے ہوں کو گے، تیار میرے ہیں۔ مہمان ہوں گے، وہ ایک روایتی کشمیری کو وہاں پہ روایتی پنچ کے آدمی کو، ہم چونکہ نو مین رول تھا جو ہمارا ایریا ہے، تو میں ان کو جو ایک روایتی ان کا اپنا بھائی ان کو ویلکم کرتا ہوں، بالکل ویلکم کریں گے، یہ ان کا اپنا ایریا ہاں، کیوں وہ نہ ہو؟ آپ اپنے مسائل بتا دیں میں کہتا ہوں ان میں کو، تو ہم دیکھیں ریکویسٹ وہ کریں گے کہ جی ایٹ کشمیر کے مومنٹ، مسائل کو مجھے لوگوں پریارٹی نے دیں۔ وہ جو میں نے وقتی مجھے غصہ ہے چونکہ اس میں ہیوملیشن ہر کشمیری نے فیل کی، آپ جب ان کی سیکورٹی نے ہماری گاڑیوں کو سائڈ لائن، چونکہ میں باتیں کرنا نہیں چاہتا کہ اس میں تڑکا وہ لگے، لیکن جو ہمارے لوگ تھے نا، آپ دیکھیں کہ عام بندہ وہ رو رہا تھا کہ میرے پرائم منسٹر کی، دیکھیں پرائم منسٹر تو آپ نے ٹائٹل دیا ہوا نا اس کو، پاوے سمجھو یا نہ سمجھو، وہ ان لوگوں کا نمائندہ الیکٹڈ، یہ میں نے ان کو یاد دلانا پڑا مجھے، ان کو شہباز شریف کو، میں نے کہا جناب حضور میں الیکٹڈ آدمی ہوں، چونکہ آپ اس کو تو نہیں دیکھ رہے اس پارٹ کو کہ جہاں پہ ہماری یہ بات، میں نے کہا حضور میں الیکٹڈ آدمی ہوں، میرے ساتھ اس علاقے میں لیکن اب اس کو دفن کر کے آپ لوگ کشمیر کی خاطر ایک بالکل نئی میں تاریخ کہتا ہوں کہ کرنے کوئی کو، بات ہی نہیں ہے، وہ ہاں، دیکھیں وہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ مظفر آباد آئیں، راولہ کوٹ آئیں، باغ آئیں، میرے ایسی کسی جگہ پہ آئیں گے وہ ہمیں آگے دیکھیں گے، ہم ان کو ریسیو کر رہے ہوں گے۔ لیکن سردار صاحب ایک اور مسئلہ ہے، وہ تو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن عمران خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، وہ اب صوبائی اسمبلیاں بھی توڑنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کشمیر اسمبلی توڑنے کا آپ کو کہا بالکل، ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ اصل میں آزاد کشمیر اسمبلی کا اور گلگت کی اسمبلی جو ہے نا، یہ ان کے اپنا ٹائم ہے۔ خان صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ آزاد کشمیر اسمبلی توڑ دے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کو کہا تھا، میرا خیال ہے خالد بھائی نے بھی شاید کہا، وہ بھی گئے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ہمیں آپ کا ایک حکم 5 منٹ چاہیے، اتنا جلد سائن کرنے لکھ کے ہمیں، دیکھیں پارٹی کے اندر میں یہ بالکل کھلا کہتا ہوں نا کہ دیکھیں، لیکن خان صاحب نے منع کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ لوگ دیکھیں خان صاحب کو یہ ایسے متون کرتے ہیں، ہمیں ایسے پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا لیکن چاہیے۔ سردار صاحب یہ خان غیرت، صاحب دیکھیں، خان اندر سے اور باہر سے پاکستانی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، عمران یہ خان آپ کی نے قدر غیرت اور عزت کی بات کی، یہ جو سعودی کراؤن پرنس کی گڑی باہر بیچی گئی ہیں، یہ جو باقی چیزیں باہر بیچی گئی ہیں، اور جتنے بھی بیچی گئی ہے اس سے تو 100 گنا زیادہ آپ بھی ان کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ کہ جو آپ کے حلقہ ارباب ہوتے ہیں نا، دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں کہ تعلق دار، رشتہ دار، ضروری نہیں کہ ان کی سوچ اور میری سوچ ایک جیسی ہو، یہ اکثر ہوتا ہے، لیکن میں بائی گاڈ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم ہیومن ریسورس کے اندر ہماری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ہیومن مینجمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو میرا پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ بندے سے چلنے تو اندازہ لا لیتا ہے کہ بندہ کڑے علاقے دار ہیں، چونکہ ہم لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، سب کا ہے ہمارا۔ عمران خان میں گریڈ نہیں ہے، نہ اسے کڑی بیچ کے جو پیسے اس نے ملنے سے کتنے لانے سن اسے، دیکھیں اس کی جو اور اس کا رہن سہن آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں تو آئے ہیں نا۔ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈرین ہو کے کہاں گئے ہوں گے، آپ اس کا باہر کا اس کا یہاں کا دیکھیں، دیکھیں جو کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے پیسے یہاں لے آیا ہے نا، اگر اس کے پاس یہ چیز نہ ہوتی، آئیڈیا کا ہونا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کو بہت کوچ کرتا کہ بندہ ڈوبتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اب اصل میں یہ جو جنا سپور آگے لے کے جانے والا آپ نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی نہیں، ہے؟ یہ تو بہت سے عام سی ہے، وہ عام سی ہے، لیکن گاڑیوں کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سلیم بھائی آپ ایک لیول کے اوپر آتے ہیں نا، آپ کو نہ گاڑی مسئلہ کر رہی ہوتی ہے، عمران خان ایک آپ کا باغیرت پاکستانی ہے۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار تنویر الیاس صاحب۔ یہ جو پوچھ کے ساتھ انہوں نے پنگا لے لیا ہے اور جو زبان استعمال کرتے ہیں اور میر جعفر اور یہ تو کبھی آپ نے سمجھایا نہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں؟ دیکھیں اس میں دو پہلو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں نے خان صاحب جب میں پنجاب کیبنٹ میں تھا، جب بھی مجھے موقع ملا، میں ہماری اس گروپ کے اندر جو ہمارا ٹاپ کا ایک گروپ نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ٹاپ پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو میں ایسی میٹنگ ہے، آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب بیٹھو کہ خان صاحب کمنٹ کم کرتے ہیں، میں جڑی پڑھاس کڑنی ہے کڑ لئی، تسی کڑنی ہے کڑ لئی،
2 مواقعوں پہ جب میں موجود تھا, ہم لاہور سے کسی کام کے لیے آئے تھے, خان صاحب نے کہا بیٹھا جی فوج سانو اس واسطے کٹ سیٹاں دیتی ہیں کہ سانو کنٹرول کرو اوپر کر. میں نے وہاں پہ انٹروین کیا, میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ان پریسیڈنٹڈ فوج نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا, کسی جماعت کا احترام نہیں دیا. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی میں آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا, کوئی اس کہتے سانپ ہے, یہ نام میں آپ کیوں کو نہیں بتاؤں کہ لیتے, کون یہ جو کون لوگ ہیں نا, میں دیکھیں بنیادی طور پہ ایک دنیا میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو بائیڈن بیٹھا ہوا امریکہ میں, یہ جو ان کا پاکستان میں ایمبیسیڈر آتا ہے, عام آدمی نہیں آ سکتا ایسے کہ جس میں لا دیتا ہے لگ جائے, لیکن جو ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا, یہ اس کی ایک بہت بڑی فیڈریشن ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے نا, یہاں ریاستیں ہیں صوبے, انہوں نے کیسے یہ اکٹھے کیے ہوئے. اب یہ کہ وہاں پہ صدر کا ایک رول ہے, جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صدر سارے اسٹریٹجک فیصلے کر, انہوں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ افغانستان ہے کہڑے پاس ہے, دنیا کے نقشہ کہڑے پاس ہے, اس کو وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے. رشیا میں کون چلا رہا ہے, امریکہ الزام لگاتا ہے کہ ہمارے اس کے اندر جو جتنی بھی مطلب چیزیں الیکشن پروسیس کے اندر کی گئی وہ رشیا. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ رول ہے, پاکستان کے اندر بھی رول ہے. ممکن ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ تو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. جنرل باجوہ ان کے بہت بڑے محسن تھے, بالکل تھے. جنرل فیض ان کے بہت بڑے محسن تھے. فوج نے بہت بڑی, آپ نے خود پی ٹی آئی کو لانے میں, اقتدار دلوانے میں کردار ادا کیا. دیکھیے فوج جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک ادارہ ہے, اور اس کے اندر کوئی آدمی انڈیویجول اپنی پالیسی نہیں لے سکتا. ہاں, فوج کے اندر ڈیبیٹس بھی ہوتی ہے, اور جو آپ کی دنیا ساری میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ مختلف پلان بنا کے رکھتی ہے. ملک کو ایک تھریٹ ہوتی ہے انٹرنل, ہاں, ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل. یہ جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں یہ دونوں تھریٹس کے لیے ریڈی رہتے ہیں, کوئی تھریٹ اندر سے آئے. اور سچی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر جب آپ بہت زیادہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں نا, تو بعض اوقات کوئی آفیسر جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ باقی سارے لوگ آپ سے زیادہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے نا کہ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد جتنا سپورٹ فوج نے جنرل باجوہ کی قیادت میں عمران خان کو کیا, شاید ہی ماضی میں کسی کو کیا. بالکل ہمیں سپورٹ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عمران خان کو کس نے لڑوایا فوج سے؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر کے بندے انہیں لڑایا. تو یہ اپنے اندر کے بندے کون ہیں, آپ کیوں نہیں, آپ تو کس سے نہیں ڈرتے نا. فیصل واوڈا بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اندر کے بندے. دیکھیں بندے ہمارے ہیں, کئی آپ بھی ان کو جانتے ہیں. دیکھیں اس میں اصل گیم پتہ کیا ہے, میں ایک چیز کہتا ہوں کہ عمران خان نے چونکہ پیچھے کو بندہ ہی نہیں دیا جس نے سیاسی بیعت کرانی ہے. ایک تو سب کی پارٹی پہ نظریں لگی ہوئی ہیں, دوسرا یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا پتہ پارٹی ٹوٹے ساڑھے سے فوج ہاتھ رکھ دے. اچھا, تو وہ 3 نام میں لے لیتا ہوں کہ جن کی نظریں ہیں اس پہ, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, پرویز خٹک. دیکھیے میں یہ ایک چیز سلیم بھائی آپ کو کہوں کہ اس وقت جو پارٹی میں ہے نا, دیکھیں گلیمر ایک چیز ہے. ابھی یہ جو نون کی بات کریں نا, دیکھیں جو بلاول خاندان, اب یہ جو ان کا دیکھیں نا بھٹو صاحب کے خاندان کے گرد گلیمر گھومتا ہے, ووٹ گھوم رہا ہے. اسی طرح ہندوستان میں بھی ہے. یہاں پہ بھی جو نون کے اندر جو نواز فیملی ہے, نواز میں شہباز صاحب کے پاس وہ گلیمر نہیں ہے, ووٹر نہیں جاتا. تو اسی بن کے کھڑے ہونے پٹواری تھانے دار پھر ہی نس کے آ جائیں گے, میاں نواز شریف کے پاس کھڑے ہو جائیں گے. ووٹ عمران خان کا گلیمر ہے, اس کے نام سے دنیا کھینچی جاتی ہے. چونکہ عمران خان پہ لوگوں کو یقین ہے, جو عبدالستار ایدھی سے رسید نہیں مانگتے تھے, عمران خان سے بھی کوئی رسید نہیں مانگتا. اس پہ یقین رکھتے 100% کہ یہ بندہ جو کہا کرے گا. لیکن یہ جو عمران خان کہہ رہا ہے ابھی کہ میرے ساتھ جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کیا ہے, آپ دونوں کے بڑے قریب رہے ہیں, جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کیا ہے؟ دیکھیں اس میں اب جو ان کے ساتھ وہ جو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ڈبل گیم وہ کس ریفرنس سے کہہ رہے ہیں, شاید کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو ریسکیو کرنا تھا. فوج جب سیاست کے اندر آتی ہے, ابھی باجوہ صاحب نے خود کہا, دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک فوج کا ایک حصہ ہوتا ہے, جو آپریشنز ہوتے ہیں, مطلب مختلف آپشنز بنتی ہیں, اسٹریٹجک اس کے اسٹڈیز کا آپ ڈپارٹمنٹ صاحب کے کام کرتے ہیں. آپ سویلین کی بھی رائے لیتے ہیں. اب سویلین بھی ہمارا جو جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا افلاطون سی تک کے 10 کے آیا اندر رائے دیتے ہیں. بعض اوقات وہاں پہ اندر اگر شارٹ ٹیمپرامنٹ آفیسر بیٹھے ہو کے گئے گڑی گل کر دے, کل تک اسی نہ کی تھی ملک تک گیا, یہ نہیں سوچے کہ ملک اس طرح نہیں بنا تھا, نہیں جا سکتا, کیوں ملک جائے گا. ابھی یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی فوجی افسر کو جب وہ سیٹ سے اترے نا, یا سیٹ کے اوپر بھی ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اس لیے کہ افواج پاکستان کی صورت میں آپ کا ملک بچا ہوا ہے, آپ عام جگہ پہ نہیں ہیں. ہمارے ملک اب اس سٹیج پہ آ رہا ہے کہ اس کی ہاں اور نو کے ساتھ. ابھی موجودہ پتہ آپ کی کیا پوزیشن ہے, آپ کی کوئی ایل سی نہیں کھل سک رہی. میں کل صدر ریاست کی گاڑی ہم نے 4 مہینے پہلے آرڈر کی تھی, ہمارے جو صدر ریاست ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آزاد کشمیر 40 سال سے 45 سال پرانی گاڑیاں چلا کے تھے. ہمیں چونکہ رونے کی نہیں, ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں جائے گاڑیوں کی ضرورت ہے. ریاست کی بات کر رہا ہوں. یہ اس روز آپ نے اپنا ہیلی کاپٹر کیوں کرکٹ اسٹیڈیم میں کھڑا کیا تھا؟ وہ میرا حال ہے وہ کسی وجہ سے وہیں لینڈ کیا نا, اندھیرا ہو رہا تھا, تو وہ اس وجہ سے وہ لوگ دیکھیں سارا کرکٹ میچ جو سٹارٹ ہو گیا. نہیں اس وقت تو میچ ختم ہوا تھا, میچ ختم ہوا تو وہ لوگ ایسے کرتے تھے. یہ جیکٹ باجوہ صاحب کا اور جو عمران خان صاحب کا جو لوگوں نے کرایا نا,
میں ذاتی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں میں انوالو رہا، آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، ساری باتیں ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں نے تھوڑی زیادتی کی باجوہ صاحب کے بارے میں، جو زبان استعمال کی، جو ان کو کہا برا بھلا، مجھے انہوں نے خود کہا کہ سردار صاحب ایسا کی، میں نے کہا جی دفع کرو، چھڈو گل کہتے تھے کہ کوئی طریقہ ہے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سمیت ہے، تو باجوہ صاحب نے آرمی کو کمانڈ کیا ہوا ہے۔ سیاسی طور پہ جب لوگ آتے دنیا ساری میں کچھ بات جیسے لوگ تھے تو بیچ میں آپ نے کوئی بچ بچاؤ صلح مطلب اس میں آپ کو بتاؤں نا، چونکہ پولیٹیکل سسٹمز کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو آرمی میں اور ہمیں فرق ہے، وہ چونکہ ایک لائن کے اور لینتھ کے اوپر کام کرتے ہیں، ساڑھے بے مار ہوندے ہیں، یہ صرف اخبار دی ایک سرخی لانا سے یہ نہیں سوچتے کہ میں پارٹی نل کے کرنے لگا، میں بعض اوقات یہ صرف سوچوں کہ سرخی نہ لگی، اگلے نے نہ پتہ لگے کہ اتنے گیا ہوا ایسی، تو کیا فرق پڑتا ہے، میں اس کو گریز کرتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں، مشہوری چونکہ بندے کو اٹھا رہی ہوتی ہے، میں اس سے گریز کر لیتا ہوں، میں خبر نہیں لگنے دیتا۔ کئی لوگوں نے پرووک کرنے کے لیے میری بھی خبریں لگائی کہ یہ کہہ رہا میں صلح کرا رہا ہوں، میں نے کہا میں تو کسی نے نہیں آخیا تھی۔ دیکھیں ایسی بات ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک طرف یہ چل رہی ہے شہباز شریف علی صاحب کی اور ہماری، میں نے کم از کم 300 لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کہا کہ فیک ہے کہ جی سردار تنویر کہہ رہا ہے میں پاکستان سے بزنس اپنا وائڈ آپ، یہ ایسا بیچ میں چل پڑتے یہ کیا جاتا ہے۔ فوج کے اور جو پی ٹی آئی کے میں سمجھتا ہوں ڈفرینسز ہوئے، اس سے ملک کو نقصان ہوا۔ اس وقت ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں، دوسری پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن اگر ابھی ہوئے تو پی ٹی آئی کا گراف آسمان پہ، اور یہ یقینی طور پہ کہ چونکہ آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کو اس کے بے شک نہ جوڑیں، لیکن جوڑنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی امید وابستہ ہے، اچھا ہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن میں تو آپ سے اپوزیشن زیادہ سیٹیں لے گی۔ وہ تو میں آپ کو بتاؤں نا، یہی تو پروپیگنڈا ہے۔ ابھی دیکھیں اپوزیشن تو کہیں نہیں ہے، بعض اضلاع میں سفایا کر دیا ہم نے، ہمارے سیکنڈ نمبر پہ آزاد ہے، جو تیسرے پہ آ رہی ہے وہ کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی ہے، کسی جگہ پہ نون ہے، سیکنڈ جو آزاد ہے وہ سارے جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیے، چونکہ یہ لوگ زیادہ تھے تو یہ وہ لوگ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہاں پہ گراف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں آگے جانے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا پوائنٹ ابھی ہے کہ سندھ میں ہمارا چونکہ ابھی مینڈیٹ رہتا ہے، ہمیں ابھی اس میں الیکشن میں نہیں جانا۔ میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک بیٹھ کے نا، جس کو جو کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، خواہ پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، سارے پاکستانی ہیں، اور ہمیں بیٹھ کے اس کا کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے۔ ملک جس کے پاس 10 دن کے امپورٹ کے پیسے نہ ہوں، جس کی ایلسیاں سرکار کی نہ کھولے، اس طرح ملک چلیں گے، ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں ہر اس چیز کو روکنا ہوگا جو ہمارے ملک کے لیے، یہ ملک ایسے نہیں ملا ہوا، اور یہ ملک میٹر کرتا ہے۔ مسلم امہ نہیں، دنیا کا ہر مظلوم طبقہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تھوڑا بہت ہمیں اپنی، لیکن آپ اس خطے کے مظلوموں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کشمیریوں کی، آپ یہ مبارک کام کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان اور شہباز شریف اور ان سب کو بٹھا دیں کہ بھئی اس ملک کی خاطر اکٹھے ہو جائیں؟ بٹھایا جا سکتا ہے، دیکھیں بالکل بٹھایا جا سکتا ہے، کہ آپ کا اچھا آئیڈیا بٹھایا جا سکتا ہے۔ میں چونکہ جب اداروں کے ساتھ تھا اس میں نے جو میری، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یہ آپ کہہ رہے ہوں گے نا کہ یہ اتنی بے بسی کا اظہار کیوں کر رہا ہے، چونکہ اگر آپ تھراؤنڈ لائن سسٹمز کے اندر دیکھیں گے نا، بات جڑی کچھ بھی نہیں ہوندی اچانک موقع لگ دے کہ اسے لیول تو تسی لے آندے ہو، وہ جڑا ادھا پانڈا چھلکنا ہی چھلکنا ہے، وہ چھلکے گا تو پولیٹیکل سسٹم کے اندر جب چھلکے گا تو ملک ہلتا ہے، ملک کی چولہے ہلتی ہیں۔ پاکستان کو ہم نے بہت، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ اللہ پاک کی اس سے چلتا ہے، رحمت سے چل رہا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں جو اندر بیٹھے ہوئے، اور پی ٹی آئی والے تھوڑا کیوں ہے، تو اے این پی والے سو اے این پی نو کدے کچھ نہیں انہوں ماریا، تو کیوں مار رہے ہیں؟ میں دیکھیں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، گھڑی جا رہی ہیں، غلط ہے یہ، کہ یہ جو بنائی جا رہے ہیں خان صاحب کو جا کے یا کسی اور کو، جی اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں بعض چیزیں اجتماعی ہوتی ہیں، فوج کے اندر آپ اجتماعی طور پہ ایسی بات نہیں کر سکتے، اور پھر یہ کہ فوج کمزور، ہندوستان مضبوط، آپ اپنے سے اتنے بڑے دشمن اسرائیل، دوسری ایجنسی، تو آپ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کو سیریا بنانا چاہتے ہیں، اس کو لیبیا بنانا۔ خان صاحب کو سمجھانے والے نہیں ہیں، دیکھیں خان صاحب کے، میں آپ کو بتاؤں نا، پولیٹیکل سسٹم کے اندر یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، وہ چونکہ کوئی ایسی آج پریزنٹیشن کا دور ہے، کاپی پیسٹ کا دور ہے، وہ ایسا شاید گرافیکل، میں سمجھتا ہوں کہ شاید خوبصورتی چونکہ گرافیکل پریزنٹیشنیں اور ہوتی ہوں گی، اور وہ آخر میں شاید جا کے نا ایک ایسا بیان کرتے ہوں گے، ایسا ان انداز ہوگا شاید کسی کا بیان کرنے کا طریقے میں زیادہ چاشنی ہوتی ہے، غلط لوگوں کے نرغے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بالکل میں ایمان کی حد تک کہہ رہا ہوں، میں نے یہ چیز محسوس کی، چونکہ جو بھی میں نے ہمیشہ پازیٹیو کی، جس میں میں بیٹھا رہا، میں نے کہا کہ جی فوج کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا، انہوں نے ہمارے، میں نے کہا جی دیکھیں مزے کی بات یہ سلیم بھائی کہ لاہور گڑھ تھا مسلم لیگ کا، الٹے لڑ کے اس وقت نہیں دوسروں ڈنڈ پہ سکے، پچھلے 2018 کے الیکشن اس دفعہ تھی دیکھو پی ٹی آئی باہر ہی نہیں نکلی، سیٹیں دڑا دڑ جائے، اس لیے کہ گراف اوپر چلا گیا۔ لیکن فوج یہ کہہ رہے تھے فوج سیٹیں نہیں دیتی، فوج انہوں نے جا کے ڈنڈے مار کے ووٹ اتارے۔ فوج ایک پیرا دے سکتی ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، فوج اور کیا کرے کہ جی وہ اس میں آ کے مار داڑ نہ کرے۔ پی ٹی آئی میں مجھے یہ بتائیں، سچی بات تو یہ ہے، میں تو چونکہ کبھی کسی پارٹی میں گیا نہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ میں چلے اچھا ہوں، لیکن پارٹی میں نہیں گیا۔ یہ جڑے آئے ہوئے نا،
انہوں کو پوچھا تھی آل آف سڈن کس طرح خواندے نظریہ نہ رل گئے ہو؟ اگر تسی رل گئے تو فوج دے سیدھا سادہ سپاہی آدمی ہے پینشن تنخواہ سے گزارا کرنے والا انہوں پی ٹی آئی نہیں اچھی لگتی تو انہوں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو تو متون کر رہے ہیں لیکن اپنے نہیں تسی کوئی پارٹی چھٹی ہے پاکستان والی جڑی جس نہیں گئے اس اس میں اسد عمر نہیں گیا وہ کسی پارٹی میں نہیں گئی بات ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ایک دو لوگ ہیں میں مارجن دیتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی کی سیاست ایسی ہوگی پرویز کھٹک صاحب کا ایک مارجن ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ تھا نا دوسرے والا یہ واحد ہماری پی ٹی آئی تھی اس کو نہیں مانتے لیکن اس آواز کو بھی دبا کے اس کو سائڈ لائن کیا گیا اس بندے کے اندر کوئی گٹس ہے میں آپ کو وہ اقربا پروری کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کو سیاست میں بعض مجبوری ہیں لیکن اس کی بات دیکھیں وہ اس طرح کی کوئی کرپشن نہیں ہاں وہ زرد اعلیٰ بھی اس کی حق تھی اگر الیکشن جنون آدمی ہے ہوا تو بھائی ڈبل اس نے اس کی رائے سے لوگ پہلے سے اختلاف بھی سیٹیں کریں بڑھا گے دی تھی اس کی رائے سے اختلاف بھی کریں گے لیکن دھڑے کا آدمی ہے یہ لوگ اس پہ کرتے تھے نا ہاں دیکھیں جہاں پہ غلط بات ہوگی وہ ڈٹ جائے گا لیکن جس نال کھلتا جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا پرویز کھٹک کی وجہ سے ہمارے 84% ہمارا گراف اوپر گیا اور ہمارے جو دوسرا نتیجہ تھا چونکہ پٹھانوں میں یہ کوالٹی ہے اتنے دبا لیکن اس پرویز کھٹک کو کوڑے لائن لگا دیا گیا پٹھان کہتے ہیں ہم ہزارے پٹھانوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ ہم ہزارے نہیں ہیں ہم غلام نہیں ہیں وہ ہر 5 سال بعد چکے باہر مار دیں انہوں نے پی ٹی آئی کو باہر نہیں مارا پٹھان اوپر لے کے انہوں نے کہا کہ وہ پرویز کھٹک کو کریڈٹ جاتا تھا کہ اس کی پرفارمنس تھی اور پرویز کھٹک چیزوں کو اس سسٹم کو میں نے یہ دیکھا ہے اس بندے کے اندر جو جاندیدگی کی حد ہے نا سیاست کی آپ اس سے بات کریں گے نا دوڑ نہیں پائے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ دل سے بات بنانے کی کوشش وہ کرتا تھا اندر رہا کمیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو سسٹم کے اندر جو میں جو جس کی طرف ابھی یہ اشارہ کیا نا کہ یعنی وہ لوگ ہیں کہ یعنی ایک اور پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ ہے ہر جگہ پہ خاص قسم کے بندے پہ جس پہ آپ ہر طرح کا اعتبار کر سکتے ہو وہ ہوتی ہے کچن کیبنٹ یا کوئی بہت کلوز سرکل وہ بات باہر نہیں جانی چاہیے ہمارے پاس وہ نہیں ہے ساڈا ایک جرگا جہا لگا رہتا ہے اس جرگے بچوں جو وہ بچوں ریکارڈنگ بھی کرتے کوئی نہ کوئی چیز بن کے لے آتی وہ جا کے اتوں نکلتے میں چونکہ خود جانتا ہوں اس چیزوں کو تو میں آزاد کشمیر کے چونکہ اس میٹر سے ہوتے ہوئے ایک آدمی وہاں گیا تو وہ کس کو لڑے گا وہ کیبنٹ میں محمد مرزا ارمان کے بارے میں خان نے جو بات کی ابھی کیبنٹ اجلاس ختم نہیں ہوا تو سعودی سفیر کو 3 بندوں نے ٹیکسٹ کیا تھا ابھی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو وہ کہ وہ جا کے نا یہاں سے نکلتے نا جا کے ان کے آنکھیں کھلانے اب اس سے یہ ہوا کہ پارٹی ڈیمیج ہو رہی تھی یہ چونکہ 3 4 یا 5 لوگوں سے زیادہ مشاورتی ووٹ ہو نہیں سکتا چونکہ بات سیکرٹ رہ نہیں سکتی اور آپ نے ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کرنی ہے جو موبائل نہ ہو کوئی چیز چونکہ آپ کو اپنی ایجنسیاں نہیں آپ کو باہر والے نہیں ریکارڈ کر رہے وہ آپ کو فالو نہیں کر رہے انہوں بھی تو بڑی جگہ سے لچ چلنا ہے نا کہ تمہیں ایئرفلے دس رہے ہونے کے جب تم کام نہیں کر سکتے اسی کر سکتے اس لیے پی ٹی آئی میں چونکہ خان بن گیا نشانہ آپ ایک جگہ پہ آ جاتے پھر اس کو بندے کو اور کیا کہے وہ یہ شیری مزاری اسد عمر شاہ محمود قریشی زلفی ان لوگوں نے میں خراب آپ کو کیا بتاؤں کہ خان نے جب کوئی بات کی نا کہ جی چلے اس کو احساس دے رہا ہے یہ دوسری پارٹی ہے نا وہ ایسا اپنا پورا گروپ رکھا ہوتا ہے کہ جی یو ٹرن لے گا یو ٹرن اس کو اتنا مطلب بلیم کرو کہ وہ واپس ہٹ جائے یہ چونکہ جو دنیا ساری میں پراپوگنڈے کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مجبور کریں کہ اس کے ایسے نکلے سردار صاحب آپ کی باتیں اتنی مزیدار ہیں کہ گھنٹوں کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا تو ناظرین سردار تنویر الیاس صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی مشکلات حل ہوں اور ان کی پاکستان کے وجود کا حصہ بننے کی آرزو پوری ہو آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ